बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, अमेरिका इसराइल जंग में तनहा होने लगा। इन्हें नेटो की जानिब से भी कोई मदद नहीं मिल रही है, जबकि ईरानी पासदार इनकलाब ने अली रिजहानी और दीगर शुहदा के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी खित्ते में नए ख़तरात का पेश खामा साबित हो सकती है। एक तरफ खित्ते में बढ़ते नए ख़तरात, तो दूसरी जानब मुल्क में बढ़ती सियासी कशीदगी कब और कैसे ख़त्म हो पाएगी, इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मियाँ शाह नदीम साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि अपनी गुनागो मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मियाँ शाह नदीम साहब, जंग का 18वां 19वां रोज़ और ये जंग तवाल है जिस तरह इख्तियार करती जा रही है, इसी तरह सदर ट्रंप और नेतन्याहू के चेहरे पे भी मायूसी बढ़ती जा रही है। इस मायूसी में जो है, आप क्या समझते हैं कि क्या इस जंग के जो है वो किसी ख़तरात ना सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं बल्कि एटमी जंग की तरफ भी गामजन होते जा रहे हैं? क्या आप समझते हैं वाकई ऐसा है? क्योंकि ना ईरान घुटने टेक रहा है, ना ही अमेरिका इसराइल जो है वो पीछे पसपाई इख्तियार करने के लिए तैयार है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। अगर आप मेरे पिछले प्रोग्राम को याद करें तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, उस वक्त आपका एक सवाल था कि क्या ये जंग जैसे ट्रंप कह रहा है कि एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, तो मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि बेसिकली ट्रंप ने जो है वो ईरान के मिजाज को समझा ही नहीं। उनकी कौम का जो एक जज्बा है, उनका जो एक कल्चर है, उनका जो एक अपना स्टाइल है, वो बहुत डिफरेंट है। ईरान कभी भी जंग से पीछे नहीं हटेगा, ना ही अपने घुटने टेकेगा। ईरान जो है वो बड़ी बहादुर और दलेर कौम है। उन्होंने तो बहुत अच्छा जंगों में जिंदगी गुजारी है। और आप देखिए, पीछे एक जो यौमुल कुद्स की रैली थी, उसमें भी आज जो है वो एक जोरदार धमाके की जब आवाज आई तो वो अपनी जगह से हिले नहीं, बल्कि उन्होंने नारे बुलंद करने शुरू कर दिए थे, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने शुरू कर दिए थे। तो वो डरने वाली कौम तो नहीं है, ये तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दूसरी बात जो ये है कि नेतन्याहू और ट्रंप के चेहरे पे मायूसी, तो नेतन्याहू की जो है वो अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आ रहा। उसकी 1-2 वीडियो जो है वो सामने आई है, जिन पर जो है वो शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो जो है वो AI जनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। तो बाकायदा तौर पर ना तो कोई प्रेस मीट कर रहे हैं, ना वो मंजर आम पर आ रही है, ना कौम से खिताब कर रहे हैं। तो नेतन्याहू का तो अभी तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कहाँ पर है। उनके मुताबिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ठीक है या वो बाहिफाजत है। अभी तक इसके मुकाबले में तो कुछ, इस मामले में तो कुछ भी कहना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप बात करें ट्रंप की, तो वो वाकई आप मायूसी का शिकार है, क्योंकि उन्होंने जंग छेड़ तो दी, शुरू भी कर ली। उनका ख्याल था कि जैसा वो अभी कह रहे हैं कि हम एक ताकतवर मुल्क हैं, लेकिन आप देखें कि उन्हें मदद मांगनी पड़ी नेटो ममालिक से। लेकिन नेटो ममालिक जो है उन्होंने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। आबना हुर्मुज़ के लिए कोई भी मुल्क अपना जहाज भेजने के लिए तैयार नहीं है। और हो भी क्यों, प्राई जंग में कोई क्यों कूदे? क्या ट्रंप साहब ने पहले मुशावरत की थी? ना उन्होंने किसी से मुशावरत की। अब देखें कि आप जो ट्रंप इंतजामिया है उसके भी जो बड़े बड़े नाम हैं उनके इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। और हमारे जराये ये बता रहे हैं कि भी मजीद इस्तीफे आने की भी तवक्को की जा रही है। और अब पेंटागन को जो है ना वो 200 अरब डॉलर उन्होंने और मांग लिया है। इट इज अ ह्यूज अमाउंट। अब ये जो है वो उनको कांग्रेस से पास भी करानी पड़ेगी, और कांग्रेस में पहले ही उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि ये जंग जो है वो जानबूझकर छेड़ी गई है, हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था।
پھر جو اسرائیل ہے انہوں نے جب ایران کی جو ہے تیل کی اور گیس کی جو ہے ذخائر ان پر حملہ کیا، تو اس کے جواب میں جو ایران ہے اس نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر، قطر میں، سعودی عرب میں، وہاں پر جو ہے وہ جو تیل کے ذخائر ہیں اور گیس کے ذخائر ہیں اس پر حملہ کیا، اور جس پر جو ہے وہ ٹرمپ کو یہ بیان دینا پڑا کہ اسرائیل نے جو ایران کے ذخائر پر حملہ کیا تھا وہ اس کے علم میں نہیں تھا اور وہ ان کو منع کریں گے۔ تو اب کسی طرح ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو کمل کو چھوڑتا ہوں، کمل مجھے نہیں چھوڑتا۔ اب جو ہے وہ خطے کی جو پوزیشن ہے اس وقت، ایران بڑا اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، اور ایران نے جو حملے کیے ہیں وہ سارے کے سارے ان اڈوں پر کیے ہیں خطے کے بھی، کہ جہاں پر امریکن بیسز تھے، اور وہاں پر اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل میں بھی اچھی خاصی تباہی ہوئی ہے۔ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پر میڈیا کنٹرولڈ ہے، ویڈیو لیک نہیں ہونے دیتے، کوئی بیان نہیں آنے دیتے، تو پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن ایران نے جو جدید میزائل کا نئی لہر شروع کی ہے اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ کافی تباہی ہوئی ہے۔ اور آپ ذرا ایرانی قوم کا جذبہ دیکھیں نا، کہ علی راجانی بھی جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ٹویٹ آیا تھا بعد میں، جو ان کا لکھا ہوا تھا، پھر جو ان کی شہادت سے پہلے ان کا خط آیا تھا کہ خدا کا بندہ خدا سے جا ملا۔ تو بینگ کا مسلم ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ مر کر بھی حیات ہیں، تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اب جو ہے ایران اس چیز پر عمل کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے بہت سارے متبادل تیار کر رکھے ہیں کہ اگر ان کی مین قیادت کو ہٹ کیا جاتا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو ایک کی جگہ دوسرا لینے کے لیے تیار ہے، دوسرے کی جگہ تیسرا لینے کے لیے تیار ہے۔ تو ٹرمپ اس وقت واقعی مایوس ہے، ان کو ہر طرف سے مدد سے انکار ہو چکا ہے، لیکن اس مایوسی کی کیفیت میں بھی جو ہے وہ اپنا منصوبے پہ امریکہ عمل کر رہا ہے۔ وہ اس جنگ میں جہاں پہلے دونوں رہے، اب وہ مشرق وسطیٰ خلیجی ممالک کو جو ہے وہ انوالو کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی سازش کے تحت کر رہے ہیں یا ان کے ہوائی اڈوں پہ جو حملے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ کل تک خلیجی ممالک خاموش تھے، لیکن اب ان کو مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ بول پڑے ہیں، اور ایران کے خلاف اقدامات کرنے کی جو ہے وہ سوچ خلیجی ملکوں میں بھی آنے لگی ہے۔ کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ طویل ہوتی جنگ اب خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کو بھی اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں شاہد صاحب، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کو اس جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ پاکستان پہلے ہی انگیج ہے افغانستان کے معاملے پر، لیکن جو خلیجی ممالک ہیں وہ مجبور ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اڈے امریکہ کو دیے ہوئے تھے، اور ایران بارہا مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ اگر آپ اپنے اڈے جو ہے وہ امریکہ کو دیتے ہیں تو پھر آپ پر جو ہے وہ حملے بھی ہوں گے۔ وہ وزرائے خارجہ کی ایک پریس جو ہے وہ ہوئی بھی ہے، میٹنگ بھی ہوئی ہے خلیجی ممالک کی، جس میں انہوں نے ایران کو کہا کہ وہ ان پر حملے نہ کریں۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک ملک جس پر اتنا شدید حملہ کر دیا گیا اور سارے مل کر اس پر جو ہے نا وہ اسرائیل اور امریکہ کر رہے ہو، تو پھر وہ اور کیا کرے گا؟ اور وہ ابھی تک جو ہے نا وہ خلیجی ممالک پر حملے نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے جہاں جو وہاں پر امریکن اڈے ہیں یا یہاں پر امریکہ کے جو ہے وہ لوگوں کا موجودگی ہے، وہ وہاں پر حملے کر رہا ہے تاکہ سمجھنے تک بات تھی، اس سے بات آگے نکل گئی ہے۔ اب پس پردہ جہاں خلیجی ممالک کو کہا جا رہا ہے، وہیں پاکستان سے بھی ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور انہیں نیوی اور ایئر فورس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ اسی سازش کے تحت کروایا گیا تھا، آج اس پہ عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں آپ کے جو وزیر اعظم ہے اور جو آپ کے فیلڈ مارشل ہے، وہ ایک مختصر دورے پہ سعودی عرب گئے تھے، اور سعودیہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے
کہ اگر سعودیہ کے ملک پر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر پاکستان ساتھ دے گا، لیکن یہ سعودیہ پر براہ راست حملہ نہیں ہے، یہ ان اڈوں پر حملہ ہے۔ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ نہ تو اس نے قطر پر حملہ کیا ہے، نہ دبئی پر حملہ کیا ہے، نہ سعودی عرب پر حملہ کیا ہے، نہ عمان پر کیا ہے، نہ کویت پر کیا ہے۔ یہ صرف حملے ہو رہے ہیں جو وہاں پر موجودہ امریکن بیسز ہیں۔ درست فرما رہے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ قطر، سعودی عرب جو ہے وہ ایران کو متنبع کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب اگر آپ نے، وہ واقعی ان بیسوں پہ حملہ کر رہا ہے، لیکن وہ کیوں یہ متنبع کر رہے ہیں کہ اگر اب حملہ کیا تو ہم جو ہیں پھر ایران کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جب چونکہ ان کے ملک پر حملے جو ہے وہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ یہ میں یا آپ سمجھتے ہیں، جو پبلک ہے اس کے لیے اتنی آگاہی جو ہے وہ کافی زیادہ ان کو پہلے تو دینی پڑتی ہے کہ یار یہ امریکن بیسس پر ہو رہے ہیں، تو وہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بظاہر جو حملے ہوتے ہیں اور اس کو جو پورٹری کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ان ممالک پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ کسی بھی ملک پر اگر ہو رہے ہو تو وہ متنبع تو کرتا ہے۔ اب خلیجی ممالک کو امریکہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ میرا ساتھ دیں، آپ جنگ میں شامل ہو، لیکن ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ یہ بات صرف جو ہے وہ بیانات کی حد تک ہے، اور کوئی بھی خلیجی ملک جو ہے وہ جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ اور جو ہے وہ اب اگر پاکستان، آپ ذرا پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن سمجھے نا، آپ کے ایک طرف بھارت لگتا ہے جس کا بارڈر سیکیور نہیں ہے، دوسری طرف آپ کے افغانستان ہے جس کا بارڈر سیکیور نہیں ہے، وہاں سے ہم پر شورش ہوتی رہتی ہے۔ تیسری سائڈ پہ اگر ہم ایران کو بھی اپنا دشمن بنا لیں اور اگر ایران کی دفاعی صلاحیت کمزور ہو گئی تو پھر اسرائیل کے لیے پاکستان تک آنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو ہماری بھی بقا اور اسی میں ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، اس کا اس رائے سے کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم بڑی کمزور پوزیشن میں آ جائیں گے، تو اس لیے ایران کی بقا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح اب ایران کی سوئی گیس پر لائن پر حملہ ہوا ہے، وہ تباہ کیا گیا، اسی طرح ایران اب قطر میں کر رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال اس طرح بڑھتی جاتی ہے تو ہمارا تو، اور سعودی عرب پہ بھی وہ اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ وہاں سے حملے ہوتے رہیں گے تو ایران نے بھی اس طرح جواباً متنبع کر دیا ہے کہ اگر آپ کی بیسوں سے حملے ہوتے رہیں گے تو پھر ہم جو ہیں آپ لوگوں کے جو چاہے جو بھی اثاثے ہیں ان پر وار کریں گے۔ جب یہ صورتحال بنے گی تو آپ سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے وزیر خارجہ کی دوڑیں تو لگی ہوئی ہیں، وہ گئے ہیں اور وہاں جا کے وہ معاملات کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، وزارت خارجہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے وہاں پہ۔ کیا سمجھتے ہیں اس سے نتائج میں ہم دیں گے اپنی نیوی اور اپنی ایئر فورس کو معاہدے کے تحت اس میں داخل ہونے سے بچا پائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے سعودیہ کی، تو سعودیہ کے ساتھ تو دیکھیں وہاں پر ہمارے مقدس مقامات ہیں جو کہ تمام امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ رمضان کا چل رہے ہیں دن، اور پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ وہاں پر عمرے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہاں پر عمرہ کیا جا رہا ہے، لوگ چوک جا رہے ہیں اور اپنے جو مقدس مقامات ہے، خانہ کعبہ ہے، خدا کا گھر ہے، وہاں پر اس کے گرد طواف بھی کر رہے ہیں اور وہ آزادانہ طور پر ہو رہا ہے۔ پھر مدینہ پاک میں جو ہے وہ بھی مسلمان جو ہے وہ ہمارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی زیارت بھی کی جا رہی ہے، وہاں پر نوافل بھی ادا ہو رہے ہیں، وہاں پر سفرے لگ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم آزادانہ ماحول میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سعودی عرب کی حد تک تو پاکستان جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے دیکھیں وزیر خارجہ بھی جو ہے وہ چونکہ اس وقت خطے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، تو اس میں ہمارے وزیر خارجہ بھی چپ تو نہیں بیٹھ سکتے، لازمی بات ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے۔ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے فیلڈ مارشل اس پوری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، انہیں پوری صورتحال کا ادراک ہے اور وہ اس کے لیے پراپر ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو وزیر اعظم دن میں 3-4 جو ممالک ہیں اس کے جو سربراہان ہیں ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں، ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، شدید پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اگر جنگ پھیلے گی تو نقصانات زیادہ ہوں گے۔
اب بات آ جائے اٹامک جنگ کی طرف، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرف لوگ جائیں گے، کیونکہ رشیا اور چائنا پہلے ہی امریکہ کو بھی متنبع کر بیٹھے ہیں کہ آپ اگر ایٹمی جنگ کی طرف گئے تو اس کے نقصانات اور اس کے مضمرات آپ کو بھی بھگتنے پڑیں گے. اور اس حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں. ایٹمی جنگ تو بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، کیونکہ جنگ کی جس طرح طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، کہ ہمیں خطے کا نہیں دنیا کے لیے بھی جو ہے وہ خطرہ بنتی جا رہی ہے. اور یہ صرف رکی ہوئی ہے، پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. اگر پاکستان سعودی عرب پر اسی طرح حملے ہوئے، اور کسی پانی سے لے کے گیس اور پیٹرولیم اثاثہ جات پر اگر سعودی عرب کے حملہ ہوا، تو پاکستان کو دفاعی معاہدے کے تحت شامل ہونا پڑے گا. اور اگر پاکستان شامل ہو گیا تو پھر یہ جنگ کس طرف جائے گی؟ کیا آپ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے؟ سر میری تو ناقص رائے یہ ہے کہ جو ہے نا، دیکھیں یہ جنگ ہے میزائلوں کی جنگ. کوئی جنگ آپ نے زمینی دیکھی ہے ابھی تک ہوتی ہوئی؟ کوئی زمین سے کوئی چیز نہیں ہو رہی. تو میزائلوں کو پاکستان کی بری فوج یا پاکستان کی ایئر فورس کی بھی جنگ نہیں ہو رہی. بیسیکلی تو یہ میزائل ایک جگہ سے پھینکا جاتا ہے، دوسری جگہ ہٹ کرتا ہے، ادھر سے پھینکا جاتا ہے، ہٹ کرتا ہے. ڈرونز کی گیم ہو چکی ہوئی ہے، ڈرونز کیے جاتے ہیں. تو پاکستان جو ہے نا مقامات مقدسہ کی تو حفاظت کی حد تک جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنا سٹیپ لے گا. اب آپ دیکھیں، آپ یہ چیزوں کو ذرا ایک وہ گہری نظر سے دیکھیں. ایران نے بڑا سمارٹلی موو کیا ہے. اس نے کہا آبنائے ہرمز میں سے وہ جہاز گزر سکتے ہیں آئل لے کے جو کہ چینی کرنسی میں جو ہے وہ ڈیل کریں گے اور اس کی پیمنٹ کریں گے. اب انڈیا کو بھی چینی کرنسی میں پیمنٹ کرنی پڑی اور ان کا ایک جہاز وہاں سے گزرا. پاکستان کا جو ایک جہاز ہے، بحری جہاز، وہ آبنائے ہرمز میں سے گزر کے آیا اور وہ جو ہے اس میں 8,000 جو ہے لیٹر تیل تھا. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ ایران جو ہے وہ بہتر سلوک کر رہا ہے. پاکستان نے جو پچھلی جنگ میں اظہار یکجہتی کیا تھا ان کے ساتھ، اس کا وہ آج تک تشکر کا اظہار کرتے ہیں. اور پاکستان جو ہے نا وہ اپنی مووز بڑی میاں سمارٹلی پلے کرے صاحب، گا. ہمیں تو ایران کے رویے پہ، جہاں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم ان کے ساتھ، پاکستان بھی کھڑا ہے اس معاملے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ افسوس کا مقام بھی ہے کہ پاکستان کا بھی ایک اور دوسرا جہاز ابھی نکل کے آ رہا ہے، 2 جہاز، جبکہ انڈیا کے 4 جہاز انہوں نے بھیج دیا. حالانکہ انڈیا نے سرعام کھڑے ہو کے مخالفت کی اور کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے باوجود ان کے 4 آئل کے جو ہیں وہ جہاز انہوں نے روانہ کر دیے ہیں وہاں سے. شاید صاحب بات یہ ہے کہ بات کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پاکستان کا ایک ہی جہاز آ رہا تھا تو ایک ہی گزرے گا نا، 4 کیسے گزر جائیں گے؟ اور انڈیا کے اگر 4 آ رہے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کو کس حد تک گھٹنوں پہ آنا پڑا ہے کہ انڈیا کو وہ جہاز گزارنے کے لیے چائنیز کرنسی یوان میں جو ہے وہ پیمنٹ کرنی پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایران نے انڈیا کو اس حد تک گھٹنوں پہ لے ہے کہ ایران جو ہے وہ چائنا کے کرنسی کو اسٹرانگ کر رہا ہے. اور اب انڈیا کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیمنٹ کرنی پڑی، کیونکہ ایک انرجی کرائسس جو ہے وہ انڈیا بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور مجھے یہ بتائیں کہ آج وہ انڈیا امریکہ کے دباؤ پر اس نے رشیا سے تیل خریدنا ختم کر دیا تھا. اب خیر اجازت دی ہے امریکہ نے 30 دن کی کہ آپ رشیا سے تیل پرچیز کر لیں، لیکن جہاں پر ڈالر میں پیمنٹ ہونی تھی اس سے ڈالر مضبوط ہونا تھا. اب ایران نے اتنا سمارٹلی موو کیا ہے کہ وہ چائنیز کرنسی میں ہو رہا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ بری طرح گردن تک دھسا ہوا ہے. اس کو امریکہ کو بھی جواب دہی کرنی ہے، اس کو جو ہے نا رشیا کو بھی جواب دہی کرنی ہے. تو انڈیا کو جو ہے نا وہ بڑی چاروں طرف سے جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے. اور پاکستان کے تو چائنا شاہ کے ساتھ ندیم بہت اچھے صاحب، تعلقات ہیں. انڈیا کیسا گھرا ہوا ہے؟ وہ ایک طرف تو ادھر گھرا ہوا ہے بقول آپ کے، دوسری طرف وہ افغانستان کو وہ اور اسرائیل مل کر ڈرون دے رہے ہیں اور پاکستان پر حملے سر کروا رہے دیکھیں، ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں، انڈیا کو بھی ایک چیز کا پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ افغانستان جو سرزمین ہے انہوں نے خود کوشش کر کے دیکھ لی.
ان کو منہ کی کھانی پڑی. ہماری پاک فوج کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے انہیں جو دھول چٹائی ہے ان کی ناک زمین سے رگڑی ہے. اب وہ تو جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہا. جو بزدل دشمن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کے چلاتا ہے. اب پاکستان نے اس کا بھی جو ہے وہ اسمارٹ مووز کی اور پاکستان نے افغانستان میں جہاں سے دہشت گردی ہو رہی تھی جو کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے جو دہشت گردی میں انوالو تھے پاکستان کے لیے ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور وہاں وہ کیا کسی شہری علاقے پر آج تک نہیں کیا. کم از کم ہماری پاک فوج کو آپ یہ کریڈٹ دیں کہ ان کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں اور ان کے شہداء کی قربانیوں کے باعث آج ہمارا ملک جو ہے نا وہ امن کی حالت میں ہے. ادروائز کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ کوئی اسپیئر نہ کرتا. اسرائیل کی نظروں میں پاکستان کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے اور اگر یہ ایران جو ہے نا اس کی بقا جو ہے نا اس پر کی سالمیت پر کوئی فرق آتا ہے تو پھر اسرائیل کا پاکستان کے لیے جو ہے وہ اگلا ٹارگٹ بڑا پاکستان سافٹ ہوگا. لیکن ہماری فوج جو ہے وہ ان کی ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے موجودہ اتنا اسمارٹلی موو کر رہے ہیں کہ وہ کیا ایک طرف تو جو ڈپلومیسی ہے اس کو ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنی پرابلمز میں نہیں ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں میکسیمم ہمیں جو اس وقت کرائسس کا سامنا ہے وہ انرجی کرائسس کا سامنا ہے کیونکہ ہمارے جو ہے وہ جہاز نہیں آ رہے. قیمتیں بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. وہ بھی اس کی مجبوری یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہیں اور آپ کو یہ معاہدہ کیا ہوا ہے اپنے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں زیادہ بڑھتی ہیں تو آپ کو بھی اسی ریشو سے بڑھانی ہے. ادروائز ابھی آپ کے وزیر اعظم نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا ہے کہ قیمتیں بڑھی ہوئی کے باوجود انہوں نے آپ کو جو ہے وہ اس ہفتے تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائی. تو ہمیں جو یہ ہے بولڈ سٹیپ جو ہے سر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پائے گا کیونکہ مارکیٹ میں نہ صرف اب پیٹرول کی قیمت مزید بڑھ گئی ہے اور بڑھ رہی ہے لگاتار بلکہ اب تو گیس کی قیمت کے بھی خدشات پیدا ہو گئے ہیں جب سے ایران کی اور قطر کی گیس پائپ لائن پر حملے ہو رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو پوزیشن چل رہی ہے اس کے بعد ہمیں بھی تو اسی طرح چلنا پڑے گا. پوری دنیا اسی طرح چل رہی ہے. جو معاہدے ہو رہے ہیں اب حال میں وہ جو بھی آئل کی قیمت ہے اس کے حساب سے پھر ہمیں خریدنا پڑے گا اور وہ ہمیں جو ہے نا وہ عوام کی طرف بھی اس کو کنوے کرنا پڑے گا. وہ کہ یہ عوام کے لیے بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ عوام پر مہنگائی کا بڑا بوجھ پڑے گا لیکن مجبوری ہے اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. دوسری جانب جب آپ گیس کی بات کرتے ہیں تو گیس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. ہم نے جو معاہدے کیے تھے RLNG کے وہ تھے $9 پہ جبکہ اس وقت جو تازہ معاہدے ہو رہے ہیں وہ $24 پر ہو رہے ہیں. تو ایک چیز $9 کی خرید کے $24 کی خرید کے آپ $9 کے حساب سے پرائسز تو نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو جو ہے وہ کرنا تو پڑے گا. ہاں انفلیشن ضرور ہوگی آپ کی جو ہے وہ اس وقت ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چین میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ گیپ آئے گا لیکن حکومت ہر ممکن یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو چین ہے اس کو ٹوٹنے نہ دے اور جو آپ کی ملک کی صورتحال ہے اس میں کوئی پینک کریٹ نہ ہو. سر جیسے کہ آپ نے کہا گزشتہ بھی کہا ہم نے ضرب الحق جو ہے اس کا آپریشن کچھ دن کے لیے جو ہے وہ بند کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھارت کو ہم نے سبق سکھایا تھا وہ اب افغانستان کے طالبان رجیم کو بھی سکھا چکے ہیں اور ہمیں دوبارہ جو ہے وہ جنگ یا یہ آپریشن جاری نہیں رکھنا پڑے گا یا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ایک طرف ہم ایران امریکہ جنگ میں پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف یہ پاک افغان جنگ ہے یا آپریشن ہے ہم دونوں طرف سے گرے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اور کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ناقص رائے میں ہم ایران کی طرف تو کہیں پہ بھی پھنستے ہوئے جنگ میں نظر نہیں آ رہے کیونکہ پاکستان اس وقت اپنی ایک جگہ پہ انگیج ہے افغانستان میں
اور افغانستان میں ہم بڑا اسمارٹلی موو کر رہے ہیں، ہم ان ٹھکانوں کو دور کر رہے ہیں. کر دیتا ہے اور یہ اگر مگر نہیں کی جو نہیں گیم بات بنتی ہے نا نہیں، شاہد آپ صاحب. سوچئے نا جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب پہ بھی جس طرح حملے ہو رہے ہیں اگر ہوتے ہیں اور وہ دفاعی معاہدے کی بات کر دیتا ہے تو پاکستان کو شامل ہونا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. سر شاہد صاحب، یہ جو اگر مگر ہے نا ایفرٹ بٹس یہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ موجودہ صورتحال کو دیکھنا ہے. ابھی تک تو مجھے ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. میں کل ہی ایک منسٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اینڈ آئی ہیو ڈسکسڈ ہم ان ڈیٹیل. تو وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے کہ ہم ادھر کہیں پہ بھی پھنستے ہوئے نظر نہیں آ رہے. امریکہ بھی ہمیں نہیں کہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ ہم اس کو اپنے انڈے نہیں دیں گے. ہماری جو آرمی ہے آپ دیکھیں کہ اس نے ہمارا جو فیلڈ مارشل ہے انہوں نے ان کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہے ٹرمپ. اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ بڑے بہادر آدمی ہے، اور جس بندے کی امریکہ جیسا ملک بھی تعریف کرے اور ان کی جو ڈپلومیسی ہے، ان کی جو بہادری ہے، اس کے بعد سے انڈیا کی جنگ کو جیتنے کے بعد، مزہ چکانے کے بعد، اب آپ جو ہے نا ٹرمپ مرتے مرتے اپنوں کو ہی پکارے گا نا، جیسے وہ پکار رہا ہے، وہ نیٹو کو پکار رہا ہے. انہوں نے اس انکار نے کر دیا ہے تو پاکستان انکار کر پائے گا؟ جی بالکل. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس جنگ میں شامل ہوگا. بات یہ ہے کہ امریکہ مرتے مرتے تو بیسیکلی اس کے اپنے ملک میں بھی جو ہے نا وہ اس کے خلاف جو چیزیں شروع ہو رہی ہیں. پاکستان سے تو استعفیٰ نہیں دیا، ان کے اپنے جو سیکیورٹی کے چیف تھے، ان کے جو سیکورٹی کا ادارہ اس کے چیف تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. ان کی اپنی سینٹ سے، ان کی اپنی جو ہے وہ اسمبلیوں سے آواز اٹھ رہی ہے کہ یار یہ کون سی جنگ لڑے. ان کے اپنے مشیر نے کہا کہ ٹرمپ نے ہمیں مشکل حالات کی طرف دھکیل دیا ہے، ہمیں سے جنگ سے نکلنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات، اگر آپ نے ٹرمپ کا آج کا بیان پڑھا ہو تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ مذاکرات کی طرف ایران آ جائے گا، جبکہ ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. اب ٹرمپ یہ کہہ رہا مذاکرات کی طرف آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر سے وہ کمزور پڑ چکا ہے. اور پاکستان کی آج جو موجودہ رجیم ہے اور جو موجودہ آرمی کی جو قیادت ہے، مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ہر ممکن مشکل حالات میں سے بھی اپنی قوم کو بحرانوں میں نہیں جانے دیں گے، اور بڑے آرام سے جو ہے نا وہ ریسکیو کر لیں گے. اور آج میاں تک صاحب انہوں نے آپ جو درست فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت جو ہماری اکثری قیادت ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کو جو مشکلات سے نکالا، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس میں اس وقت جو کردار ادا کر رہا ہے عام ظاہری طور پر، وہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. اور اس میں جہاں آپ نے درست فرمایا ہمارے چیف جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب صاحب ڈار بھی شامل ہیں. وہ اس حوالے سے کاوشیں کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کاوشیں ہیں، دوسری طرف چین جو ہے وہ پاک افغان جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف بھی یہ ثالثی کامیاب ہوتی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ اور کیا اس خطے میں کوئی امن کی جو ہے وہ نمودار ہوتی، روشنی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، آپ جتنی مرضی جنگیں اٹھا کر دیکھ لیں، پہلی جنگ ایسی، دوسری جنگ ایسی، آخرکار مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑا ہے. کیونکہ معاملات مذاکرات کی جو ہے ٹیبل پر ہی حل ہوتے ہیں. اب پاکستان نے جو چند دنوں کے لیے، جیسا آپ نے پہلے کہا تھا، میں اس وقت ذرا بھول گیا تھا اس بات کو کرنا، کہ پاکستان نے سعودی عرب، ترکی اور چائنا کے کہنے پر جو ہے نا وہ عید کے دنوں میں جو ہے وہ اسٹرائک روکی ہیں. جب پاکستان سعودی عرب کی یہ بات مان رہا ہے، ترکی کی یہ بات مان رہا ہے، چین کی یہ بات مان رہا ہے، جبکہ پاکستان ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے افغانستان کے خلاف، تو پھر سعودی عرب بھی پاکستان کی بات مانے گا، چائنا بھی پاکستان کی بات مانے گا، ترکی بھی پاکستان کی بات مانے گا. تو بیسیکلی جو ہے نا اب جو ہے نا وہ پاکستان نے انڈیا کی جنگ کے بعد اپنے آپ کو طاقتور ثابت کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اب لوگ جو ہے نا وہ ہماری قیادت کو پہلے کھڑے ہو کے دور سے ویو کرتے تھے، اب جو ہے نا وہ چل کے 50 قدم بھی ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے ہاتھ ملانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ہے ڈفرینس. تو اب ہم اپنی شرائط پر چیزیں کر رہے ہیں.
لوگوں کی شرائط پر نہیں. ہم کھیل رہے ہیں تو اپنی گراؤنڈز پر کھیل رہے ہیں, اور امریکہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ کسی چیز پر مجبور نہیں کر پا رہا. کہتے نہیں تو ہیں اب میاں تک صاحب، آپ امریکہ جو ہے کہتے نا وہ ہیں کہ کہتے جس ہیں. طرح سارے پاکستان کی بات مان رہے ہیں، ایران بھی ثالثی میں پاکستان کی بات مان لے گا، مذاکرات کے ٹیبل پر آ جائے گا، اور اسی طرح چین کی بات جو ہے وہ افغانستان مان لے گا اور مذاکرات کی، اور بات جو ہے وہ سلجھتی ہوئی آگے آنے والے وقت میں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. اگر یہ مذاکرات جنگوں کی صورتحال بدل سکتے ہیں، خطے کی بدل سکتے ہیں، تو پھر ہمارے ملک کی بھی جو ہے وہ حالات کو بدل سکتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم باہر تو مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں، ثالثی بھی کر رہے ہیں، اپنے اندر ہم سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے میں مذاکرات نہیں کر رہے ہیں. ہم نہ تو الشفا میں اس بانی 804 قیدی کا علاج کرا رہے ہیں، نہ عید کے قریب جا کے بھی جو ہے ان کے گھر والوں کو ملنے دے رہے ہیں، نہ ان کے بچوں کو ویزا دے رہے ہیں، نہ ان کو آنے دے رہے ہیں، نہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ جس سے یہاں بھی مذاکرات کا ٹیبل سج سکے، سیاسی استحکام آ سکے، معاملات کو آگے لے جایا جا سکے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ کیا ان کے جو بچے ہیں وہ پاکستانی سٹیزن ہیں؟ وہ پتا ہے ویزا لے کر آئے جو جس طرح وہ باقی دنیا آتی ہے وہ بھی آئے, اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں؟ اب جو ہے نا وہ دور نہیں رہا جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا 8 بجے آ جائیں ضمانت کے لیے, نہیں آئے چلے 10 بجے آ جائیں ہم بیٹھے ہیں, چلے 12 بجے آ جائیں ہم بیٹھے ہیں, 4 بجے آ جائیں بیٹھے, چلے کل صبح آ جائیں ہم بیٹھے ہیں. اب جو ہے نا آپ کی عدلیہ آزادی سے فیصلے کر رہی ہے, اور جو ہے نا وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ چیزیں کیسے ہونی ہیں, اور مذاکرات کے لیے جو ہے نا وہ دوسری طرف بھی سنجیدگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب ان کے لیے رہائی فورس بنا رہے ہیں, ہم چڑھائی کر دیں گے, ہم اس طرح کریں گے. سر اسٹیٹس کے ساتھ کون جو ہے وہ متھا لگا سکتا ہے؟ اگر آپ نے آپ کر کے دیکھ لیں پھر تو وہ مذاکرات نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ کو بینڈ ہونا پڑتا ہے. مذاکرات کے لیے آپ کا جو ہے نا وہ ایک مقولہ آپ نے سنا ہوگا, کوئڈ پرو کو, کچھ دو کچھ لو, یہ فرانسیسی مقولہ بڑا مشہور ہے. تو آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے آپ بتاؤ تو صحیح نا, کیا آپ ملک میں استحکام لاگو؟ صاحب کو لایا گیا تھا, محمود اچکزئی صاحب نے گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار تھے, ہر قسم کے معاملات طے کرنے کے لیے بھی تیار تھے, پھر انہیں کیوں سائیڈ پہ کر دیا گیا؟ کیوں نہیں معاملات کو حل کیا جا رہا؟ کیا آپ کہتے نہیں اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کریں, معاملات کو سدھاریں, ایک متحد جو ہے یکجہتی کا پیغام دیں دنیا کو؟ سر مجھے یہ بتائیں, آپ محمود اچکزئی صاحب کو سائیڈ پہ حکومت تو کر نہیں سکتی. اگر سائیڈ پہ کرنا ہے تو انہوں نے کرنا. گارنٹی کی باتیں جو ہے نا وہ صرف کاغذی باتیں یا بیانات کی حد تک ہیں باتیں. آپ نے جب عظما صاحبہ جو کہ سسٹر ہے خان صاحب کی, ان کو جب اجازت دی ملاقات کی اور انہوں نے گارنٹی دی کہ میں باہر آ کے کوئی سیاسی بات نہیں کروں گی, کوئی ایسا غلط قسم کا جو ہے نا وہ بیان نہیں دوں گی خان صاحب کا جو ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں آپ ایک ہی مرتبہ اعتبار کرتے ہیں نا, آپ بار بار اعتبار نہیں کرتے. اور بات یہ ہے کہ جب ملاقاتیں آپ کی کروائے اور اس کے بعد سے آپ جو ہے نا وہ اپنی عسکری قیادت کے خلاف بیانات دیں, آپ اپنے جو ہے نا حکومت کے خلاف دیں, وہ آپ سیاست کریں, آپ کا حق ہے. لیکن آپ اگر اپنی عسکری قیادت کو انوالو کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ چاہیں گے کہ وہ بھی آپ سے پیار محبت سے پیش آئے جائے, حکومت بھی, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایک وقت میں جو ہے وہ آپ کے جو خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, تو اب کیا جو ہے وہ والد جو ہے وہ بدل گئے ہیں؟ آپ کی خیالات نظریات ہمیشہ ایک جیسے رہنے چاہیے. اور ابھی تک ایک بھی بیان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے اسرائیل کی مذمت کے لیے نہیں آیا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بڑے سینئر اینکر ہیں, آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک بیان کا حوالہ دے دے اسرائیل کی مذمت کے لیے کیا ہو انہوں نے, جو غزہ پہ کیا, انہوں نے جو وہ ایران پہ کر رہے ہیں. صاحب عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اسرائیل کے خلاف بیان دیا,
انہوں نے صاف طور پہ قائد اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے، ہم بھی نہیں مانیں گے، وہ تو باقاعدہ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، بلکہ حکومت کچھ سوچتی ہے، بلکہ یہ جو اب موجودہ حکمران ہے یہ لازمی سوچتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، پیس بورڈ میں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا، پیس بورڈ کو سے سر نکلنا ہے نہیں ایک نکلنا۔ منٹ شاہد صاحب، ایک منٹ شاہد صاحب، پیس بورڈ جو ہے نا وہ کچھ اور چیز ہے. وہ غزہ میں جو ہے نا تو اس میں سے ترکی بھی شامل ہے، اس میں باقی ممالک اسلامی بھی شامل ہے. غزہ پیس بورڈ کچھ اور چیز ہے، وہ ہے غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے. دوسری رہی بات، آپ سارے مجھے صرف ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے بانی نے کی تھی. سر وہ جب آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. انوکھی بات نہیں کی آپ نے، وہاں پر بھٹو صاحب بھی کرتے رہے ہیں، وہاں پر نواز شریف بھی کرتا رہا، وہاں پر جو ہے وہ بی بی بھی کرتی رہی ہے بے نظیر بھٹو شہید، وہاں پر نواز شریف بھی کرتے رہے، سب نے کی ہے یہ بڑے بات. بڑے انہوں نے بڑے کوئی بڑے انوکھی چیز اہل نہیں کی. دانش نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ باجوہ صاحب اسرائیل کو ماننے کا اور دیگر ممالک بھی جو ہے پریشر ڈالتے رہے، عمران خان نے اس پریشر کو نہیں لیا اور صاف سر کیا انکار کیا۔ وجہ، سر ایک منٹ شاہد صاحب، یہ جو اہل دانش تصدیق کرتے یہ اس وقت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس وقت تو کوئی نہیں بول رہا تھا، اس وقت سارے چپ تھے. اب یہ ہوائی باتیں ہیں. سیٹ پہ بیٹھے ہوئے میاں صاحب کون بات کرتا ہے؟ نہیں سر، نہیں سر، نہیں آج سر، باجوہ صاحب شاہد چلے صاحب گئے، ان نہیں. کے خلاف بات ہو رہی ہے، کل یہ نہیں رہیں گے تو ان کے خلاف بھی بات ہو جائے شاہد گی۔ صاحب بات یہ ہے، مجبوری باجوہ صاحب کی یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک ہمارے آرمی چیف رہ چکے ہیں، انہوں نے سرو کیا ہے، اس ملک کی عسکری قیادت کو سنبھالا ہے، وہ خود آ کے یہ بات کیا کر نہیں سکتے. یہاں پر یہ اہل دانش جو ہے وہ کسی پر بھی کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں. میں پیکا ایکٹ کے خلاف، میں چونکہ پریزیڈنٹ آف پنجاب یونین آف جرنلسٹ، میں پیکا ایکٹ کے خلاف جو ہے نا وہ مظاہرے بھی کرتا ہوں، میں نے سیاستدانوں سے لڑتا بھی ہوں اس کو ختم کریں. مجھے یہ بتائیں کیا ان اہل دانش کے خلاف پیکا ایکٹ نہیں لگنا چاہیے؟ کہ کس چیز کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس دے دے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. پچھلے دنوں، سر ایک منٹ جی جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر ایک منٹ، ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہ جو سو کالڈ اہل دانش ہیں، انہوں نے جناب وہ جو پنجاب حکومت کا جہاز ہے اس کے حوالے سے کیا کیا وائن نہیں کھلائی جی. سی ایم گئی ہیں جی، اس کے بعد جی وہ جنید صفدر ہنی مون کے لیے گئے. یار میں بذات خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جنید صفدر یہاں پر لاہور میں موجود تھے، میں نے اس کی تصدیق کی تھی. کیا مجھے یہ اب جنہوں نے یہ بات اڑا دی، کل کو لوگ کہیں گے جی اہل دانش کہہ رہے تھے کہ جناب پنجاب حکومت کا طیارہ جو ہے وہ عیاشیوں کے لیے گیا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ اس کے متعلق تو ترجمانوں نے کہہ بھی دیا، لیکن پاک فوج کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے. نہ کبھی آج تک اسرائیل کو مانا گیا ہے، نہ کسی نے سوچا ہے، نہ کوئی سوچے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. سب آخری سوال چلتے چلتے کہ ایران امریکہ پہ اعتبار نہیں کر رہا کیونکہ اس نے مذاکرات کے ٹیبل پر جنگ کا آغاز کیا. ادھر ہماری جو حکومت ہے اور ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ عمران خان پر اعتبار نہیں کر رہے اور نہ ان کے اس پارٹی پر اعتبار کر رہے ہیں کیونکہ وہ باہر آ کے ملاقاتیں نہیں، وہ باہر آ کے پھر سیاست کرتے ہیں اور مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھتے ہیں. دونوں جانب بے اعتمادی ہے. آپ ایران کو مذاکرات کی اور اس کے بغیر معاملہ چلیں گے نہیں جب تک مذاکرات ہوں گے نہیں. ایران کو ٹیبل پہ آتا ہوا کب دیکھ رہے ہیں اور یہاں سیاسی استحکام کے لیے یہاں اپوزیشن اور حکومت کو ایک ٹیبل پہ آتا ہوا کب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایران نے تو بڑا صاف کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں گارنٹی دے کہ ہمارے نقصان کی بھرپائی کریں گے اور آئندہ کے بعد جو ہے نا وہ آپ اس طرح پر الزامات لگا کر دوبارہ جو ہے وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے. گارنٹی مانگ رہے ہیں، اب گارنٹر جو ہے وہ گارنٹی دیں گے تو مذاکرات ہو جائیں گے. رہی دوسری بات ہے جو پاکستان میں، مجھے تو پاکستان میں کوئی عدم استحکام نظر نہیں آ رہا. پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت جو گنے چنے لوگ ہیں وہ ڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ دکھا کر آ جاتے ہیں. جب بھی یہ کال دیتے ہیں کوئی کال پر باہر نہیں آتا. اب بات یہ ہے کہ وہ باہر آ جائے، لیکن باہر آ کر صرف سیاست کرے. پھر
لیکن وہ صرف سیاست کرنے پر جو ہے وہ بلیو ہی نہیں کرتے، وہ تو انتشار پر بلیو کرتے ہیں. اور اب مجھے پتا ہے کہ میری ان باتوں سے جو آپ کے کچھ ویورز ہیں وہ جو ہے نا مجھے بڑی گالیاں بھی دیں گے. نیور مائنڈ، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. میں تو بات کرتا ہوں جو ملک کے حق میں ہے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں. میں نے آدھی سے زیادہ دنیا پھری ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے جو عزت جو ڈگنیٹی ایک پاکستانی کو پاکستان میں ہے نا، باہر آپ کو تھرڈ گریڈ سٹیزن جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ ملک ہے تو ہم سیاست کر سکتے ہیں، یہ ملک ہے تو ہم صحافت کر سکتے ہیں، یہ ملک ہے تو ہم جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. تو جو اس ملک کو عزت اور کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ عسکری قیادت ہے چاہے وہ سیاسی قیادت ہے. میرا تو بس اتنا سا کہنا ہے. شکریہ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، جیسا کہ میاں صاحب نے کہا ہے اور عام بھی جو شخص ہے وہ بھی یہی محسوس کرتا ہے کہ ہمیں انتشار سے نکل کر جو ہے وہ یکجہتی کی طرف آنا ہے. بالکل اسی طرح طاقت کا استعمال نہ نیشنل طور پر جو ہے وہ کوئی مانتا ہے، نہ ہی اندرونی طور پر جو ہے وہ کوئی مانے گا. ہمیں عوام کی جو ہے وہ سوچ کو، عوام کے فیصلوں کو، عوام کو رائے کو اہمیت دینا ہوگی، عوام کے فیصلوں کو ہی ماننا ہوگا اور عوام کے فیصلوں کو ہی لے کر آگے چلنا ہوگا. اور ہمیں یکجہتی کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہوگا. تبھی ہم نہ صرف اس خطے میں جو ہے وہ قیام امن لا سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک کو بھی جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.